बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर कराची है, वहाँ पर एक बहुत ही एमरजेंसी की सूरत हाल है, और जो बारिश है उसको हम अल्लाह की रहमत कहते हैं, लेकिन इस वक्त वो जहमत बनी हुई है। और सिर्फ कराची ही नहीं, ठट्ठा, बदीन, बहुत से पाकिस्तान के शहर, पंजाब में जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी जो बिल्कुल इस्लामाबाद का हमसाया शहर है, यहाँ पर भी दरियाओं में तुग़यानी आई हुई है। काफ़ी बुरी सूरत हाल है। लेकिन कराची शहर जो है, वहाँ पर इस वक्त सड़कों पे कश्तियाँ चल रही हैं, और कैसे इस सूरत हाल को संभाला जाए? क्या वक्त नहीं आ गया कि कराची को एक आफतज़दा शहर करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इस शहर को बचाने की कोशिश करें? तो इस पर हम अपने स्टूडियो में मौजूद जो मेहमान हैं उनसे ही बात करेंगे। लेकिन इस वक्त कराची की बात करें तो डायरेक्टली कराची ही चलते हैं और वहाँ पे वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आला साहब। साहब बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बताया गया कि बहुत शदीद बारिश हो रही है, शहर में कश्तियाँ चल रही हैं। तो क्या ये जो सूरत हाल है, इससे निमटने के लिए आप पहले से तैयार थे? मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शदीद बारिश हो रही है। मैं थोड़ा सा आधे मिनट में, एक मिनट में कोशिश करूंगा आपको बता दूं कि क्या सूरत हाल है। अगस्त के महीने में आपसे पहले सबसे ज्यादा बारिश तकरीबन 90 साल पहले हुई थी। 298 मिलीमीटर फैसल बेस पे ये मेजर करते थे। जब अब और जगह भी मेजरमेंट्स होती है, फैसल बेस में इस साल तो 25 अगस्त तक 345 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब से 2 घंटे पहले तक 145 मिलीमीटर बारिश आज के दिन में फैसल बेस में हुई है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शदीद तेज बारिश हो रही है पूरे कराची में। और थोड़ी सी हैरत की बात यह है कि कल जब वो 25 तारीख को 345 मिलीमीटर बारिश हो गई थी, तकरीबन सब शहर की बड़ी शाहराएं साफ थी, पानी से निकल चुकी थी। कुछ पसमानदा जो नशेबी इलाके थे उसमें जरूर पानी था बारिश का, लेकिन जैसे मैंने कहा मेन शाहराएं और इवन छोटे रोड हमारे क्लियर हो चुके थे। कल रात को 11:30 बजे मैंने मालूम किया था, और मुझे ये बताया गया था कि जो महकमे मौसमियात है, डिपार्टमेंट है, उनकी आज के लिए पेशन गोई थी कि जी सुबह 11 बजे के करीब ड्रिजलिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक होगी, और 1 बजे के बाद सूरज निकल आएगा। तो ये बहुत एक सरप्राइज किस्म का यह था कि सुबह जब मैं उठाऊं तो उस वक्त बारिश तेज शुरू हो चुकी थी कराची में, और सुबह तकरीबन 7 बजे से अभी तक नॉन स्टॉप, बीच में कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक होता है, और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब ये दिन खत्म होगा तो मेरा ख्याल है ये कराची की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा 24 घंटे वाली बारिश का दिन। तो ये महकमा मौसमियात जो है उसने आपको सही खबर नहीं दी? जी इतनी ये बिल्कुल नहीं बताया गया, लेकिन अगर ये होती भी ना मीर साहब, मैं एडमिट करूंगा कि इतनी तेज बारिश, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की बारिश के लिए कराची या कोई भी शहर इस साइज का, और हमारे यहाँ तो और प्रॉब्लम्स हैं, हम उन पे आपने वीकेंड पे पूरा एक प्रोग्राम भी किया था इस पे, और मैंने भी उसमें थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालात बताए थे। हम कोप अप करने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन कोई भी शहर होगा तो उसकी तकरीबन यही हालत होगी। और इस वक्त बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि और बारिश ना हो। लेकिन जैसे मैं नहीं, लेकिन मुराद अली शाह साहब, जो लोग हैं सिर्फ कराची के नहीं बल्कि जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, मलीर का इलाका है, वहाँ पे भी बड़े हालात ख़राब हैं, तो वो तो मदद के लिए आप ही की तरफ देख रहे हैं ना, तो आप इस वक्त उनको क्या रिलीफ दे सकते हैं? हम बिल्कुल मदद के लिए मौजूद हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मलीर का जिक्र किया, मलीर में हमारे एमपी हैं, इसलिए कि मलीर से हमारे मिनिस्टर कोई नहीं है, तो हमने जहाँ जहाँ मिनिस्टर हैं उनको ड्यूटी दी हुई। मलीर में मिनिस्टर कोई नहीं है, तो साजिद जो कि हमारे एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त एमपी हैं, उनको मैंने कहा है वो सारा मलीर देख रहे हैं। बाकी जो हमारे 2 और एमपीएज हैं और एमएनए आगा रफीउल्लाह हैं उधर से, आपके बाकी जो लोग हैं वो सारे रोड पे। साजिद जो कि मुझसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है, और उन्होंने मुझे बताया वो जो बात हुई थी कि शायद लठ डैम और पे पानी ओवरफ्लो हुआ है, तो आज से अभी से 2-3 घंटे पहले तक तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये भी बताया था कि पानी अगर और बारिश ज्यादा होती है तो इसमें खतरा है। इसी वजह से हमने ये जो नशीबी इलाके हैं मलीर रिवर के अलोंग, बाकी नालों के अलोंग, आइडेंटिफाई करके लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा हुआ है, और इंतजामिया कर रही है। हमने स्कूल्स
کالجز, میرج ہالز, ان میں بندوبست کیا ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کر کے انتظامیہ ادھر لے جائے. کچھ دیر پہلے نارتھ ناظم آباد میں سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کٹی پہاڑی کے علاقے میں ایک لینڈ سلائڈ ہوا تھا, وہاں سے لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے. تو سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں, جو کوشش ہو سکتی ہے, جو مدد ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ بارش جلد سے جلد رکے تاکہ ہم یہ پانی نکال سکیں. ادروائز ہم وہ ریلیف ایکٹیویٹیز بھی اور ریسکیو ایکٹیویٹیز بھی اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور زیادہ پرابلمز ہوں گے اس میں. وزیر اعلیٰ صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت فوری طور پر کراچی کو ایک آفت زدہ علاقہ قرار دے کر اس کے لیے ایک امدادی پیکج کا اعلان ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آفت زدہ ایک ہمارا پروونشل لا ہے, اس کے تحت کلیمٹی اسٹرکن یا آفت زدہ علاقہ قرار دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے میں پہلے ہی سارے جو انتظامیہ ہے اس سے کہہ چکا ہوں کہ وہ آپ نوٹیفائی کر دیں, اس لیے کہ اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ سے جاتی ہے ریکویسٹ اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو وہ کرتے ہیں, وہ ہو جائے گا. اور آبویسلی اس طریقے کی بارش میں نہ صرف کراچی, ٹھٹا, سجاول, بدین, تھر پارکر, ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, ان سب علاقوں میں, دادو, ان سب علاقوں میں اتنی بارش ہوئی کہ یہ سب کلیمٹی اسٹرکن یا آفت زدہ قرار دے دیے جائیں گے. میں فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز سے رابطے میں ہوں. امین الحق صاحب نے رابطہ کیا تھا, ان سے میری بات ہوئی ہے. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو ان سے علی زیدی صاحب نے رابطہ کیا تھا, ان سے بات ہوئی ہے. اور جو میری پاکستان آرمی سے, پاکستان نیوی سے, این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے بات ہوئی ہے, اور ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امیڈیٹ ریسکیو جو ہے اس کو تو مد نظر رکھے کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں. آج بھی ابھی تک جو مجھے اطلاع ہے ایک ڈیتھ ہو چکی ہے کہ ایک چھت کی مکان گرنے سے, کچھ انجریز بھی ہوئی ہیں, لیکن جب وہ فائنل اور فگرز آئیں گے تو ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے اور زیادہ اموات بھی ہوں. اچھا, اب اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی, آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ آج اس کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. یقیناً فزیکلی تو میٹنگ نہیں ہو سکتی, تو کیا اس کمیٹی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جیسے میں نے بتایا نا, امین الحق صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور علی زیدی صاحب سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ باقی ہمارے, لیکن علی زیدی صاحب نے تو آج کہا ہے کہ یہ کمیٹی جو اب یہ نہیں چلے گی, ایکشن کی ضرورت ہے. تو وہ ایکشن کی بات کریں تو آپ کچھ ایکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. آ جائیں علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ مل کے ایکشن کر لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ایکشن کر لیں. علی زیدی صاحب کی سے بات ہوئی تھی, انہوں نے محمود آباد میں ایک ٹی پی 2 پہ ادھر بھی یہ ہوا ہے کہ جو پمپس ہیں جو کہ پانی نکالتے ہیں وہ سبمرج ہو رہے ہیں, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں, اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پمپس چلنے بند ہوئے تو محمود آباد, پی سی ایچ ایس کا یہ سارا علاقہ جہاں سے یہ پانی نکالتے ہیں وہ پرابلم ہو جائے گا. ہم نے انہیں بتایا تھا کہ کے پی ٹی کے ایک ایریا میں ایشو ہے, ادھر ذرا اپنی انتظامیہ کو کہہ دیں کہ وہ ایک بلاکیج ہے وہ دور کریں, تو وہ تو بات کر رہے ہیں. باقی وہ ایکشن کی بات کریں تو اچھی بات ہے, بالکل ایکشن ہونا چاہیے, ہم تو ایکشن کر رہے ہیں, ان کو بھی دعوت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے اس ایکشن. اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا این ڈی ایم اے کا, اور آپ نے کہا کہ پاکستان نیوی سے بھی آپ کی بات ہو رہی ہے اور بھی آرمی والوں سے بھی بات ہو رہی ہے, تو ان سے آپ کیا امداد مانگ رہے ہیں؟ نیوی سے تو آپ کو کشتیاں مل سکتی ہیں. ہماری بالکل نہیں, نیوی بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, نیوی سے اور پاکستان آرمی سے ان کی جو ریسکیو ٹیمز ہیں دے آلریڈی ان دا فیلڈ ہمارے ساتھ مل کے, اور وہ کام کریں. ملیر میں انہوں نے مدد کی ہماری جب پہلے پرابلم آیا تھا. آج تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, اس وقت جو بارش ہو رہی جس طریقے سے ہمیں وہ ریسکیو ٹیمز کی کافی ضرورت پڑے گی. نیوی سے بوٹس, ہم نے ہیلی کاپٹرز کی بھی کوشش کی تھی لیکن اس ویدر میں اڑ نہیں سکتے کہ اگر لوگوں کو ریسکیو کی ضرورت پڑے, تو یہ ساری کوآرڈینیشن ہم کر رہے ہیں سب کے ساتھ. اچھا, ذرا تھوڑا سا ہمیں باقی جو سندھ کے شہر ہیں, حیدرآباد ہے, ٹھٹھا ہے, سجاول ہے, ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. میر صاحب, میں کل گیا تھا, میں کل صبح پہلے ملیر سے ہوتا ہوا پھر ٹھٹا, سجاول, بدین, تھر پارکر میں ڈیپلو تک گیا تھا. اس کے بعد ٹنڈو محمد خان حیدرآباد سے ہوتے ہوئے رات کو کوئی لیٹ نائٹ کراچی واپس پہنچا تھا. وہاں پہ بھی کافی بارش ہوئی ہے, دیہی علاقوں میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے, کچے مکانات گرے ہیں, ہمارے جو فصلیں ہیں ان کو نقصان ہوا ہے. کل تک جو ہے, کل بارش کم تھی اور ہم وہ سارے ریلیف ایفرٹس, لوگوں کو ٹینٹس دینا, لوگوں کو کھانا پہنچانا,
کل ایشو ہو گیا تھا LBOD میں بریچ پڑ گیا تھا. لکلی میں اس وقت بدین میں موجود تھا, بدین کے علاقے میں تھا, اریگیشن منسٹر میرے ساتھ تھے, وہ اسی وقت تقریباً آدھے گھنٹے بعد بریچ سائٹ پہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بریچ بند کرانے کی کوشش کی اور رات وہ کنٹرول ہو گیا تھا. نوابشاہ میں ہمیں سانگڑ میں ایشوز آئے ہیں, ہمارے انتظامیہ کے لوگ, اریگیشن کے لوگ موجود ہیں. تو صورتحال جیسے میں نے کہا کہ اگر 100 سالہ ریکارڈ بارش کا ٹوٹ رہا ہے تو صرف کراچی تک لمیٹڈ نہیں ہے, یہ پورے سندھ میں یہ حالت ہے. ہمیں جوہی میں جو کیرتھر رینجز میں بارش ہوئی ہے بہت سخت, آج میری اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے منچر, اس میں کافی ڈینجرس حد تک پانی منچر جھیل کا بڑھ چکا ہے. وہاں پہ کچھ گاؤں ہیں جو کہ جب منچر کے جھیل کا پانی ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتا ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں, وہ کٹ آف ہو گئے. تو پورے علاقوں میں سب جگہ پہ یہ ایشوز ہیں. ہماری نظر اور ہماری کوشش ہر جگہ پہ ہے کہ انتظامیہ کے تھرو, اپنے پبلک ریپرزینٹیوز کے تھرو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور لوگوں تک جو امداد ہے وہ پہنچائیں, ان کو ریلیف دیں. اس وقت میر صاحب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, دعا کیجیے گا کہ جو اس وقت بارش, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے, وہ رکے, اور ادروائز صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے. ایک چیز میں لمبی بات کر رہا ہوں لیکن ایک آخری چیز آپ کو اپنی نظر بتا دوں, آپ کو کوئی اور سوال ضرور جواب دوں گا, کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ جہاں پہ موجود ہیں گھروں میں ہی رہیں. کچھ لوگ سٹینڈرڈ ہوں گے دفاتر میں, وہ اس وقت کوشش نہ کرے گھروں میں جانے کی, اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کا گھر ہو جہاں جا سکتے وہاں جائیں, یا اپنے دفاتر میں موجود رہیں, اس لیے کہ موسم یا حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ وینچر آؤٹ کریں, اللہ نہ کرے کوئی نقصان کسی کو ہو اس وجہ سے. بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سندھ کو, کراچی کو, پاکستان کو محفوظ رکھے. آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے 2 اہم باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کراچی سمیت سندھ کے کچھ اہم شہر جو ہیں ان کو بہت جلد آفت زدہ شہر قرار دے دیا جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے اپیل کی ہے خاص طور پہ کراچی کے عوام سے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, کیونکہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے اور وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ اس پانی میں پھنس سکتے ہیں. اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ اس صورتحال پہ کیا بات کریں. مراد علی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وفاقی حکومت کے نمائندوں سے رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 149 کو انووک کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیسے انووک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں, خاص طور پہ کراچی, وہاں پہ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف جو اسلام آباد کا سیاسی موسم ہے یہاں پہ ہمیں کوئی زیادہ طوفان نظر نہیں آ رہا. تو ہم کراچی کی جو بارش ہے اور باقی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ملک صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف, سینیٹر مصدق ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور قانون و انصاف کی کمیٹی کے رکن, اور محترمہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ جو چیئر پرسن ہے پارلیمانی امور کمیٹی کی, سینٹ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی, جو کراچی کی صورتحال ہے اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ, آپ تو خیر آج کسی بل کی ڈرافٹنگ میں مصروف تھیں, لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے کراچی کی صورتحال کا آپ جی دیکھیے میر صاحب, کراچی کی صورتحال پاکستان کی ساری عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کراچی کے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا کیا حال کر دیا ہے, اور عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو کراچی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. افسوسناک ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. کیا کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ آفت زدہ تو ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کا جو حال ہے کراچی کے اندر, بارش سے جس طرح سچویشن ہے, جس طرح پورا کراچی بند ہے اور لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ آپ 2020 کے اندر کراچی کے اندر مسئلہ حل نہیں کر سکتے سورج کا, کراچی کے اندر مسئلہ حل نہیں کر سکتے کچرے کا, کراچی کو کوئی اچھا صحت کا نظام نہیں دے سکتے, کراچی کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دے سکتے. تو ان کی حالت زار جو ہے, جو ان کی حالت ہے, اس کے اوپر افسوس ہی ہوتا ہے. اور سندھ حکومت کی ذمہ داری
रही ہے. وفاق بھی اپنا رول پلے کریں گے. وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے, وزیر اعظم نے گورنر عمران اسماعیل سے بات کی ہے, نوٹس لیا, اور ہم تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کراچی کے جو سٹیزنز ہیں ہم ان کے بنیادی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. لیکن 12 سال سے جو حکمران کراچی کے اوپر بسد احترام مسلط ہیں وہ کراچی کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کہ وہ فون پہ کسی سے بات کر لیں, اس کے علاوہ کہ وہ ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دیں, اور اس کے علاوہ کہ وہ ویڈیوز کی صفائی پیش کریں, وہ ایسا کیا اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے کراچی کی عوام جو ہے وہ اس بارش کے عذاب سے بچ سکیں؟ تو اس کے اوپر عوام کا بھی جو مینڈیٹ ہے ان کے سامنے آ چکا ہے, عوام کی جو ویوز ہیں وہ بھی روز سامنے آ رہے ہیں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک عملی طور پر جو ہماری سجیشن تھی آرٹیکل 149 کی, اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. کہ وفاق جو ہے, وہ کیا ہے دیکھیں آرٹیکل 149 کے اندر آئین کی ایک شق ہے, اس کے اندر وفاق کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کوئی بھی ڈائریکشن دے سکیں پروونشل گورنمنٹس کو. تو یہ جو جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے, اسد عمر صاحب ہیں اس میں, سندھ گورنمنٹ ہے اور لوگ ہیں, تو وہ میرا خیال ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہی ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریجیکٹ اس کو کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاسی اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی کراچی کے میجر ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر. لیکن کراچی کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی تو رہے, کوارڈینیشن ضرور ہو, لیکن اگر ضرورت ہے تو وفاق ان کو ڈائریکشن بھی دے کہ آپ اس سچویشن کو اس طریقے سے بہتر بنا سکیں. این ڈی اے نے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب, آپ کا تعلق تو مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کوئی امدادی پیکج کا اعلان نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر آپ ایمرجنسی نہیں بھی ڈکلیئر کریں تو آپ امدادی پیکج دے کے وفاق صوبے کو جس چیز کی ضرورت ہو, وفاق سے وفاقی ٹیمز کی ضرورت ہو, جس طرح این ڈی اے میں آلریڈی گیا ہوا ہے, آپ کو کسی کوارڈینیشن کی ضرورت ہو. ویسے میں یہ کوارڈینیشن کمیٹیز کے حق میں نہیں ہوں, میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جس کا کام ہے اس کو پوری طرح سے امپاور کرنا چاہیے, اس کے کام میں نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے, اور جمہوری جو طریقہ کار ہے, جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جس میں ہمارے میں وفاق ہے اور صوبے ہیں اور پھر لوکل باڈیز ہیں, ہر ایک کو اس کا کام کرنے دیا جانا چاہیے. لیکن چلیں کوارڈینیشن کمیٹی تک تو میں پھر بھی ریلکٹنٹلی, مجھے پتہ ہے یہ کدھر جاتی ہیں کمیٹیز, میں تیار ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کوارڈینیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ابھی بیرسٹر صاحبہ نے بات کی آرٹیکل 149 کی, یہ تو بڑی گراں بات ہے, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ یعنی تمام صوبے کے اوپر آپ وفاق کو یا وفاقی حکومت کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی دیر سے ہم سن بھی رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ہم نے آج آپ کو کیوں زحمت دی ہے؟ جی, کیونکہ آپ اکثر کراچی جاتے رہتے ہیں جی, اور کئی دفعہ ہم آپ کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کراچی میں ملتے ہیں, اور پھر کراچی سے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے, کراچی کی صورتحال کا ذمہ دار یہ سندھ حکومت کو قرار دے رہی ہیں, آپ اس بارے میں کچھ نہیں بولیں؟ نہیں, میں اس بارے میں, دیکھیے میں نے تو بڑی مرتبہ یہ کہا ہے, ابھی ہم آپس میں بھی گپ مار رہے تھے اور سسی پولیجو صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے بہت سی تجاوزات جو پچھلے 20-30 سال میں بنی ہیں ان کو صاف کرنا ہے, اس میں تھوڑا وقت لگے گا, مگر بڑی اہم وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو ہٹایا جائے تاکہ پانی کا فلو بڑھے. یہ تمام چیزیں جو صوبے کی ذمہ داری ہیں, صوبے کو نبھانی ہیں, وہ تمام ذمہ داریاں جو دوسری پارٹی جو اس وقت حکومتی الحاقی پارٹی ہے اس کی جو لوکل باڈیز کے حوالے سے 20-30 سال کی جو ذمہ داریاں ان کو بھی نبھانی ہیں. اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو جو بھی ریسورسز دینے ہیں وہ دے, مگر ریسورسز دے کس کو, جس کی ذمہ داری ہے, کس کی یعنی وفاقی صوبائی حکومت کی اور لوکل باڈیز کی, یہ ان کے کام ہے دونوں کے. لیکن یہ کہنا کہ ہم آرٹیکل 149 کنسیڈر کر رہے ہیں واحد صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جب باقی جگہوں پہ میری والدہ کی گاڑی ڈوب گئی لاہور کے اندر, لاہور میں کب گاڑیاں ڈوبی آپ نے دیکھی ہیں اس سے پہلے؟ پچھلی بارش میں میری والدہ کی گاڑی ڈوب گئی, اس کو باہر نکالا گیا تو وہاں پہ بھی لگا دیں. آج جیلم شہر میں بہت سی مارکیٹیں ڈوب گئی ہیں. جی, ایک اور بات اگر کر دوں, پہلی دفعہ لاہور میں آپ کو کچرا, آپ بھی لاہور جاتے رہتے ہیں, اس سے پہلے کبھی کچرا دیکھا تھا؟ اب نظر آتا ہے سڑکوں پہ کچرا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, ادھر بھی پھر وفاقی حکومت کو ایمرجنسی 149 لگا دینی چاہیے. یعنی اس وقت کارکردگی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کراچی بہت پیچھے اور بہت کام ہونے والا ہے, اور میں نے درخواست بھی کی اور وہ کہہ بھی رہی تھی کہ ان کے پروگرامز ہیں جو شاید آپ سے ذکر کریں گی اس کو بہتر کرنے کی. لیکن جو کارکردگی کے حساب سے جو اس وقت پنجاب میں کارکردگی ہو رہی ہے, کیا وہاں پہ لگنی چاہیے ایمرجنسی 149؟ ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ آج راول پنڈی میں بھی کچھ بہت پانی آیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ ڈوب گئے ہیں, لیکن ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. سسی پولیجو صاحبہ, آرٹیکل 149 اگر انووک ہوتا ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے؟
وہ کہہ رہی ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. میر صاحب بہت شکریہ. میں ڈس ایگری کرتی ہوں بخاری صاحبہ کی پوری اس ویو پوائنٹ سے. ان کا اپنا اسٹانس ہو سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی ہر مرتبہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ واحد صوبہ جہاں ان کا مینڈیٹ نہیں ملا ماں سوائے ایک شہر کے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی بھی ایم این اے ایم پی ہم راستوں پہ بھی نہیں ہیں. گورنر صاحب کہاں ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ان کو فواد چودھری صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میٹ کی کیا پریڈکشنز ہیں کہ بارش کتنی پڑنے والی ہے؟ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, کوئی کہتا ہے کہ 135 سال کا, کچھ کہتے ہیں کہ 60s کے بعد اتنی. کراچی کا تھوڑا شہر کا وہ ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف جابلو پٹی سے جو ندیاں آتی ہے, ایک طرف سے پھر آپ کی لیاری ندی ہے, آپ کی ملیر ندی ہے, آپ کی مختلف پوائنٹس سے ساری چیزیں. پانی جو ہے جب بڑھتا ہے تو نیچرلی, کوئی میرا گاؤں بھی جابلو پٹی میں کیرتھر رینج سے جب پانی آتا ہے تو کراچی کو صرف اس کے ایک شہر کے حساب سے تجاوزات ہیں, انکروچمنٹ بہت ہے. اس پر پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو رزلٹ ہے وہ صرف تنقید آپ دیکھیں گے, ابیوزو لینگویج دیکھیں گے آپ. ان کا کوآرڈینیشن کمیٹی کو سچ بات یہ کہ میں اگر اس کو دیکھوں تو مجھے بھی اس کی اتنا سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بہرحال وہ بھی اس میں مجھے تو اتنا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی انپٹ نہیں ہے. لیکن میں بات کہتی چلوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں, اور شارع فیصل پر بار بار یہ دکھائی جاتی ہے. ایک تو جھوٹی ویڈیوز بھی بار بار دکھائی جا رہی ہیں جو خود آج بھی میں نے دیکھا. ٹھٹا میں بھی مسئلہ ہوا ہے, گھاروں میں, حیدرآباد میں, ہر جگہ. لیکن کراچی چونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں اور جو بڑی آبادی ہے اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں. میں نہیں کہتی امپرومنٹ کی بھی بڑی گنجائش ہے, لیکن اگر یہ کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر این ڈی اے میں ہو, اس میں سندھ گورنمنٹ ہو, اس میں لوکل گورنمنٹ ہو, اس میں جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم میجارٹی لے کر آئے ہیں وہ تو بھاگے ہوئے ہیں, وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو پیپلز پارٹی کے ہی سارے منسٹرز وہاں نظر آئیں گے, رات کو بھی دن کو بھی. اور چیئرمین بلاول صاحب نے سب کی جو ہے وہ کہا ہوا ہے, ہر کسی پر کیپنگ این آئی آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرسنلی, اور سب کو وہ رپورٹ لے رہے ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بارش بہت ہے, پانی بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہمیں جس طریقے سے شارع فیصل اس میں سے ہم مسلسل پانی نکال رہے ہیں. آپ کا گھر کہاں پہ ہے کراچی میں؟ میرا ہے ڈیفینس فیس 5 میں ہے, وہاں بھی پانی ہے. آپ کے گھر کے اندر بھی چلا گیا؟ آج جو ہے وہ گیرج تک بھی پانی ہے, کیونکہ بارش اتنی آئی ہے. حالانکہ وہ کنٹونمنٹ میں ہے, حالانکہ یہ جو برج بنی ہے وہ کیپیٹی کی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کیپیٹی کی بنائی ہوئی وہ اس میں بھی پانی ہے. تو کراچی میں جو مختلف اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس میں ہمارا اسٹیک رہے گا, لیکن ذمہ داری بھی سب کو لینی چاہیے نا, جو بھی ہیں اس میں. لیکن سندھ گورنمنٹ میرے خیال میں 149 کی جو بھی بات کرتا ہے وہ صوبائی خود مختاری میں انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہے. وہ صرف جو ہے اپنی 3 صوبوں کے ساتھ ساتھ وہ سندھ پر بھی, کراچی از پارٹ آف سندھ. کل تو آپ نے سینٹ میں این ڈی ایم اے پہ بھی تھوڑی تنقید کر دی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا امپروومنٹ کی گنجائش ہے, این ڈی اے میں جو اچھا کام کریں گے اپریشیٹ کریں گے, لیکن این ڈی اے میں کی پورے میں نے کہا کراچی سمیت پورے پاکستان میں, کیونکہ اگر افغانستان میں کہیں اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, ہم خیر سگالی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے مدد بھیجتے ہیں, تو سندھ تو پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہاں بارش زیادہ آئی ہے, اگر وہاں صورتحال لاہور میں تو سمندر نہیں ہے نا, اگر دوسرے پھر بھی سائیوال اور اس کی آپ نے مثال دی کہ پانی اتنا آیا ہے کہ وہ جہلم اور سیالکوٹ, جہلم سیالکوٹ اور راولپنڈی. اب آپ خود بتائیں کہ اتنا پانی, ظاہری بات ہے پانی اتنا آئے گا تو اس میں تھوڑا سا اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں جس ادارے میں کہہ رہی ہوں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, چاہے صوبائی ہو چاہے صوبائی ہو یا کوئی نیشنل ہو یا اس میں کوآرڈینیشن کمیٹی میں, جس میں ان کو بہتری لانی پڑے گی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس آرٹیکل 149 پہ وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں جو آرٹیکل 149 ہے یہ پاکستان کے آئین کا پارٹ ہے, یہ پاکستان کے آئین کی شکل ہے, اور پاکستان کے آئین سے کچھ بھی بالا تر نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس کے علاوہ اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ ہے آرٹیکل 149 کے اوپر. پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اوپر ہمیشہ ایشو ریز کیا, اعلیٰ عدالت نے اس ایشو کو سیٹل کر دیا ہے, وضاحت سے درج کر دیا ہے اپنے ایک تحریر نامے میں کہ 149 کے اندر وفاق کے پاس پاورز ہیں صوبے کے اوپر قبضہ کرنے کے نہیں, لیکن صوبے کی اگر حالت خراب ہو, اس کی اکنامک ویل بینگ اور اس کی سیفٹی ہوتی ہے, سی سی آئی کی میٹنگز نہیں بلائی جاتی. سن لیجیے وہ اس میں تو آرٹیکلز کو نہیں, کو نہیں, بہتر نہیں ہے. آپ نے بیچ میں ٹائم میں یہ کہا ہے, میں کہہ رہی ہوں سی سی آئی کی کس چیز میں انہوں نے کر رہے ہیں, این ایف سی پر کون سا انہوں نے کر دیا, یہ ساری وائلیشن تو کہہ رہی ہوں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ ہے, آپ اس میں صوبہ دیکھیں, آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, بہتر ہے. سندھ جو ہے وہ پاکستان کا پارٹ ہے, وفاق کی ایک اکائی ہے. لیکن جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی ایسی صورتحال ہے اور اس وقت راولپنڈی میں بھی صورتحال ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں
کہ اگر وہاں پہ ضرورت ہے تو نفاذ ہونا چاہیے, اور اگر کہیں اور بھی ضرورت ہے یہ تو ہے جی نفاذ ہونا راولپنڈی چاہیے. دیکھ لیں, دیکھیں ہم کہاں کہہ رہے ہیں, ہم کہاں, لیکن سندھ کی حالت اور راولپنڈی کی حالت کا کوئی موازنہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہو گئے, اس کے لیے بھی خاص کمیٹی ہونی چاہیے. دیکھیے آپ ہم اپنا ویو پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کا ویو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتگو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ لگے نا کہ ہم کراچی پہ کوئی سیاست کریں. مصدق ملک صاحب, ایک طرف حکومت جو ہے وہ اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتی ہے. کافی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف پہ آپ نے کافی تعاون بھی کیا, لیکن پھر سینٹ میں آپ نے 2 دن پہلے جو ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ بل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جی وہ ریجیکٹ نہیں ہوا, وہ زیر التوا ہے. تو ہمیں کچھ بتائیں گے کہ یہ کہانی ہے کیا, حکومت اور اپوزیشن میں معاملات دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر آپ اجازت دیں تو 30 سیکنڈ میں کچھ پرانی بات پہ تبصرہ کر کے اس پہ آ جاؤں. جی پلیز. دیکھیے, ایک تو مجھے لفظ اچھا نہیں لگا مسلط. اگر لوگوں کے ووٹ سے حکومتیں مسلط ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جمہوری عمل کو ختم کر دینا چاہیے. لوگوں کا حق ہے ووٹ دیں, اگر ان کو نہیں پسند آتی صورتحال تو وہ اگلی مرتبہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. اگر آپ جمہوری نقطہ نظر نہیں رکھتے تو آپ اس کو مسلط کہیں گے. لیکن خیر, مسلط ہم بھی کسی حد تک تو کہتے ہیں, مگر وہ کسی اور زاویے سے کہتے ہیں, اس کو چھوڑے دیتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ ایمرجنسی انووک کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ سیاسی جماعتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے, جو ان کی سٹیکس ہیں, وہ آپ ختم کر دیں گے. یہی کریں گے نا. یعنی پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ جمہوری نظام میں اس کی کچھ سٹیکس ہیں اس وقت, کیونکہ وہ ایک صوبہ چلا رہے ہیں, ان سے چلے نہ چلے آپ تنقید کریں, مگر ان کی سٹیکس ہیں صوبے میں. جب آپ یہ ایمرجنسی لگا دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی کوئی سٹیکس نہیں رہیں گی. اس کا مطلب ہے آپ جمہوری نظام کو پیک کرنا چاہتے ہیں, آپ سیاسی جماعتوں کی جو سٹیکس ہیں گورننس کے اندر, پارٹیسپیشن کے اندر, ان کو پیک کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب آئین بنتا ہے تو آئین میں ایمرجنسی کلازز ڈالی جاتی ہیں کہ اگر کہیں ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. آئین ایک مکمل ضابطہ حکومت سازی کا ہے, ملک چلانے کا ہے. اب اس کے اندر ایک اور بھی دی گئی ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو آپ آرڈیننس لے آئیں, مگر جیسے ہی آئے اگر کوئی نئی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں آرڈیننس رکھ کے اس کو بل کی شکل میں پاس کر دیں. لیکن جب آپ 2 اسمبلی کے اجلاس گزر جائیں اور آپ بلز کو چھپائے رکھیں, آرڈیننسز کو, اور انہیں پیش نہ کریں, جب آپ ایک دن میں 20 آرڈیننس, آپ کا اشارہ کلبھوشن یادے والے آرڈیننس کی طرف اسی طرف ہے جی. 2 دفعہ چھپایا, تیسری دفعہ پھر مجبور ہو کے رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ایک دن میں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ایف اے ٹی ایف کے بل پہ تعاون کیا. میں آ رہا ہوں جی, اسی طرف آ رہا ہوں. تو میں جو نقطۂ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں 149 کے حوالے سے بھی, کہ جو چیزیں ایمرجنسی کے لیے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑی سی ریزرو طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ آئین کی اسپرٹ کو اور آگے بڑھائیں گے. باقی آپ کی مرضی, اس وقت آپ طاقت میں, جیسے لوگوں کو آپ نیب میں جیلوں میں ڈالتے ہیں اسی طرح آپ ایمرجنسی 149 بھی لگا سکتے ہیں جو طاقت میں ہوتی ہے. دیکھیں اس کے اندر جو سچویشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کروں گا. سب سے پہلے پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد نے, انہوں نے ایک بل ہمارے سامنے رکھا اور انہوں نے استدعا کی چیئرمین صاحب کو کہ اسے بغیر پڑھے پلیز پاس کر دیں. بغیر پڑھے, ایجنڈا بھی نہیں سرکولیٹ کیا, بل بھی نہیں سرکولیٹ کیا. ٹھیک ہے, ایجنڈا اور بل اکٹھے رکھے اور اسی وقت کہا کہ میری استدعا یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں سینیٹرز جو ہیں بغیر پڑھے اس کو پاس کر دیں. ہم نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی ہو گئی, مقصد یہ نہیں تھا. وہ ہم نے بھیج دیا اور بل کو امپروو کر کے پاس کر دیا کمیٹی کو بھیج کے. پرسوں پھر آئے ہیں اور ظہیر الدین بابر اوان صاحب نے استدعا کی چیئرمین صاحب سے کہ کیونکہ ہمیں بڑی جلدی ہے اور ہم نے بل سرکولیٹ نہیں کیا اور یہ بل ابھی ہم نے ٹیبل پہ رکھا ہے تو پلیز اس کو ابھی پاس کر دیں. تو ہم نے کہا آپ پھر دوبارہ سے وہی بات اس دفعہ وفاقی وزیر کر رہے ہیں اور کیا رہے ہیں کہ پارلیمان کو چھوڑیں, یہ تو ایسے جھک مارنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بس اس بل کو پاس کر دیں, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. میں نے کہا بھائی ہماری نیشن نہیں ہے, ہمارا نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, ہم بغیر پڑھے کسی کاغذ کو سائن کر دیں گے. چلے خیر, یہ بات آئی گئی ہوگی. اب چیئرمین نیب کے پاس 2 ہیں وہ جو نکات, 2 ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رولز, رول 120 اور 263, 2 مختلف رول ہیں. 263 کے تحت انہوں نے بل پیش کیا اسمبلی کو. 263 کے تحت بل کو کنسیڈر کرنے کی طاقت وہ ایوان کو دیتے ہیں. جب ایک دفعہ دے دیں تو قانونی آئینی طور پہ پھر جو ان کے پاس طاقت ہے وہ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ رضا ربانی صاحب تیختے چلاتے رہے, ہاتھ بھی وہ ان کے وہ پوڈیم پہ چلے گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا
ہاؤس نے ریجیکٹ کیا کہ ہم اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی شکل میں ابھی پاس کریں، ہم اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے جب تک آپ کمیٹی والا ہمیں نہیں کمٹمنٹ دیتے. انہوں نے 120 کے تحت کا کنسیڈر کریں. اس میں بھی دوبارہ ہاؤس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اپنی طاقت استعمال کر رہا ہوں. سوری مجھے لگتا ہے میں نے تکنیکی امور میں چلا، آپ بہت لمبی بات کر رہے ہیں ذرا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو چیز کی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. اس وجہ سے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے کہا ہے نا بل ریجیکٹ ہوا اس کو بھیجو، وہ ابھی تک بل بنی ہے کیونکہ ہاؤس نے اگری نہیں کیا. میں یہ ٹیکنیکل بات آپ سے نہیں پوچھ رہا. جو سینٹ کی کارروائی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اس میں تو پیپلز پارٹی نے یہ سٹانس لیا تھا کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہ یہ جو شہزاد وسیم صاحب ہیں قائد ایوان یہ اپنے الفاظ پہ معذرت کریں، وہاں سے لڑائی شروع ہوئی. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ہمارا شروع سے موقف ہے کوئی بھی لیجسلیشن ہو جو پہلا پڑاؤ ہے، بھلے نیشنل اسمبلی سے بل پاس کیا ہوا جہاں یہاں آتا ہے تو کنسیڈریشن کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی میں رولز کے مطابق یہ آپ کے رولز سے اس میں جانا چاہیے، اس پر بھی بحث ہوتی ہے. یہ ملک صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ 121(8) اور 263 پہ بحث کافی ہوئے. ایمبیگوٹی ہماری طرف سے نہیں تھی. رضا ربانی صاحب نے اور کھوکھر صاحب نے کافی چیزیں جو ہے واضح کی. وہاں سے بابر صاحب جو ہیں ایوان صاحب وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کی وجہ سے کنفیوژ، لیکن جلتی پہ تیل کا کام جو کیا وسیم شہزاد صاحب نے کیا، جو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور وہ ماحول ایسا انہوں نے کریٹ کر دیا، اور جس طریقے سے وہ یہ جھپٹ پڑے بندہ، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بینچز کی طرف جو ہے جہاں مشاہدہ لڑنے کے لیے ایوریبڈی ساڈ. میرے خیال میں کوئی انہوں نے یار ان کو یہ نہیں پسند تھا کہ سینٹ سے کوئی چیز ڈھنگ کی کوئی آئے. ہم امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم پر موشن یہ بات ہو رہی تھی یا 120 کے حوالے سے جو ہماری انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں امینڈ نہ بھی کریں پڑھنے تو دیں. تو یہ رولز میں تو ہر چیز ہم نہ امینڈ کریں، ہمیں پڑھنے تو دیں. ہاں پڑھنے ایگزیکٹلی وی وانٹڈ ٹو گو تھرو اٹ ایٹ لیسٹ کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں جو ہے رضا ربانی صاحب نے کافی. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ ریجیکٹ نہیں ہوا، زیر التوا ہے؟ میں رضا ربانی صاحب کی بات کو انڈورس کر رہی ہوں کہ پینڈنگ میں اس کو کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ وہ جائے کمیٹی میں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا موشن یہ تھا اس پر ان کو رائے دینی تھی نا. یہ کیسے آ گیا؟ نہیں جائے گا، یہ تو جوائنٹ سیشن میں جائے گا. ریڈنگ پہ میر صاحب وہ آ جاتا ہے اور آل آف اے سڈن دے سیڈ کہ آپ کی امینڈمنٹ تو کیا یا کچھ بھی. ہم نے کہا پہلا پڑھاؤ تو آپ آنے دیں، اور وسیم صاحب نے بیچ میں کنفیوژن خود پھیلائی. اور لیکن ہمارا حق ہے، ہم جس چیز کو اس میں اچھا اور ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ کے جو بھی ہیومن رائٹس میں کلیش کر رہے ہیں اس میں ضرور ہم بات رکھیں گے. اپوزیشن کا وہ جمہوری رائٹ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ جو ہے پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ایک طرح، ہم نے دوسرے بھی تو ملک کی ترقی استحکام کے لیے جو بھی بل سے ہماری اپوزیشن سے بھی کچھ چھوٹی بڑی پارٹیوں نے کہا، ہم نے جو ہے اپنی امینڈمنٹس لائے، ہم نے پاس کیا، ہم پر تنقید بھی ہوئی، لیکن ہم پاکستان کے لیے ضرور دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا وسیع نظر ہے اس حوالے سے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں. جی ملکہ بخاری صاحب چھوٹی سی وضاحت کیجیے گا جو وہ کہہ رہی تھی، پھر میں نے ایک سوال کرنا آپ سے. دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ دونوں اپوزیشن کی رہنما جو اس ٹاک شو میں ہے محترم ہے ہمارے لیے، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے. پہلے یہ میرا ویو ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو چیزیں آئیں وہ ہمارا ویو ہے. ان کی پارٹی کی اپنی رہنما ہے سینیٹر شہی رحمان صاحبہ، انہوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس سے مختلف ویو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان دو بلز کو، ایک وقف کا بل اور اینٹی منی لانڈرنگ کا بل، اس لیے پاس نہیں ہونے دیا بیکاز یہ ڈریکونین ہے. اس کے اندر یہ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ افینسز انٹروڈیوس کرے. اس کے اوپر میں آپ کو وضاحت دوں گی. دیکھیے میر صاحب، یا تو آپ سوال پوچھ لیجیے بیکاز میں آپ کو لمبی وضاحت اور ڈیٹیل میں دینا چاہتی ہوں، قانونی طور پہ دینا چاہتی ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیٹف کا ایشو ہے ٹائم باؤنڈ ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور ہمارے یہ دونوں محترم رہنما بھی جانتے ہیں کہ ٹائم باؤنڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں لے کے آئے تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما یہاں بیٹھے ہیں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم اس گرے لسٹ میں آ گئے. اب جو آ گئے تو ہمارے پہ قدغن لگ گئی، اب جو آ گئے تو بہت ساری کنڈیشنز لگ گئے اور ہم نے اس سے باہر آنا ہے. بیکاز اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے، اگر آپ کو ان کا تعاون چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلور آف دی ہاؤس پہ ان کی بےزتی کریں. ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. تو اب یہ جانتے ہیں کہ اگر گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آ گئے، اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں، ہماری سالمیت. وسیم صاحب اپنے الفاظ وہ استعمال نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا. دیکھیے طرز بیانیہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. جب انہوں نے ہم سے نیگوسیشنز کی تو ان کی پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب،
پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کے محسن رانجھا صاحب, ہماری طرف سے فروغ نسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب, دیگر رہنما ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے, وہاں باتیں ہوئیں اور دیگر رہنما بھی وہاں بیٹھے, وہاں ڈسکشن ہوئی, پارٹی قیادت تک یہ بات گئی, وہاں سے اپروول آیا. اس کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی امینڈمنٹس پیش کی. اور کیا امینڈمنٹس پیش کی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک امینڈمنٹ پیش کی کہ آپ نیب کو, اور سارا مدعا یہی ہے, بہت بحث کر چکے ہیں میر صاحب, لیکن مدعا یہی ہے کہ نیب کو انویسٹیگیشن ایجنسی, اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے اس پہ. دیکھیں وہ ہم نے اس کو نہیں ڈالا تھا, لیکن اب اس کو نکالنا غلط ہے کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اینٹی منی لانڈرنگ. اچھا, لیکن میں نے جو آپ سے سوال کرنا تھا اس کا چھوٹا سا میں جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اور بحث چل رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں سے چلے گئے, انہوں نے فراڈ کیا, ان کو واپس لایا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے, اور یہ اعتراف ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا, ذرا سنا. ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت تو حکومت نے دی تھی, تو یہ میڈیکل رپورٹس کو کیا آپ بھی مشکوک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیبنٹ کے اندر یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا, اور ہم سب کی جو اکثریت کی رائے یہ تھی, کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن سامنے ہمیں دی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اگر ان کو باہر نہ جانے دیا جائے, یا اس طرح کا ایک تاثر بنایا گیا تھا. تو ہم نے تو جو ہمارے سامنے کاغذ اور قواعد رکھے گئے تھے اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا نا. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے کولیگز کے خیال میں جو میڈیکل رپورٹس آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ غلط تھیں, تو جنہوں نے میڈیکل رپورٹس رکھی بنائی ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ مختلف دو باتیں. دیکھیں پہلی بات تو فیکٹ سے ریلیٹڈ میں کر دوں, آپ کے پروگرام کے توسل سے ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ہم کہ خدارہ آپ فیٹف کو اور پاکستان کی سالمیت کو نیب کی ترامیم سے لنک نہ کریں. دو مختلف ایشوز ہیں, اور یہ نہ کیجیے پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا. لیکن دوسری بات ہے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی. دیکھیں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کیوں گئے؟ 3 وجوہات تھیں. پہلی بات تو اس لیے کیونکہ پاکستان کی عدالت نے انہیں باہر جانے کی اجازت دی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر اور انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو عوام کے مجرم تھے ان کو باہر جانے کی اجازت دی. اچھی بات ہے کہ آپ بھی مان گئے کہ آپ کی حکومت نے اجازت دی. اس وقت جو رپورٹس ہمارے سامنے تھیں اس سے بظاہر لگتا تھا کہ پاکستان آپ کے سامنے بھی تھی اور میڈیا کے سامنے بھی تھی, وزیر اعظم بہت ہی بیمار ہے, علیل ہے, ان کا ایک ٹیسٹ ہونا تھا لندن سے جو پاکستان میں دستیاب نہیں تھا, یہ بات تھی. اب جو وہ باہر گئے ہیں ان کے بھائی صاحب نے ایک حلف نامہ دیا, پاکستان کے قائد حزب اختلاف ہے, اس میں درج کیا کہ میں آپ کو میڈیکل رپورٹس پیش کروں گا ریگولرلی, اور رجسٹرار آف دا ہائی کورٹ کو اور معائنے کے لیے بھی پیش ہو سکتے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندوں کو. تو اب وہ جو رپورٹس ہمارے پاس آئیں ان کے اندر ہم نے ان سے ڈفرنٹ رپورٹس مانگی. ان رپورٹ سے وہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں کر سکے کہ وہ علیل ہیں. کچھ پیٹ سکینز تھے, کچھ ان کی ہیماٹولوجی کی رپورٹس تھی, بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ دے نہیں پائے. تو اس کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ باہر گئے تھے وہ کنڈیشنالٹیز کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ لندن کے اندر سابق وزیر اعظم پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو فون کر رہے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں متحرک ہیں. آپ بیرسٹر ہیں, تو آپ کے خیال میں نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان کو فون کرنے سے آپ کی حکومت گر جائے گی؟ آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے؟ دیکھیں ہم تو جانتے ہیں کہ ہم عوام کے مینڈیٹ سے, عوام کے زور سے الیکٹ ہو کر آئے حکومت میں, ہم 5 سال کمپلیٹ کریں گے. یہ کوشش ضرور کر لیں, لیکن وہ متحرک ہے, وہ بیمار نہیں ہے, وہ علیل نہیں ہے. اب ان کی بیماری ایک معمہ بن چکے ہیں, ہم اس کی ریزولوشن چاہتے ہیں. جناب مصدق ملک صاحب, کیوں فون کرتے ہیں نواز شریف صاحب جب وہ وہاں پہ علاج کرنے گئے ہیں, وہ کیوں فون کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو؟ سوال تو ہے نا. جی بالکل نہیں, اجازت ہی اور بڑے خطرناک انداز میں فون کرتے ہیں. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ملک میں کسی کو فون کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب کیوں فون کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے, بالکل آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹیلی فون کرنے کی اجازت نواز شریف کو نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی علاج کروانے جائے تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کو ٹیلی فون کرنے کی اجازت تو جیل سے بھی ہے بھائی, کوٹ لکھپت جیل کے اندر آپ نے رکھا ہو تو تب بھی آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ فون کرنے کی اجازت ہے. تو یہ کون سے ہٹلر کی کوئی فیشسٹ رجیم آ گئی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ نے بڑے اچھا سوال کیا. میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی جلدی کر دیتا ہوں. پہلے تو انہوں نے جو کہا کہ ملکی مفاد 3-4 دفعہ کا, یہ خالی ان کے اکیلے کا ملک ہے. یعنی ہمیں ملکی مفاد کا نہیں پتہ ہے, ہمارا ملک نہیں ہے, ہمیں کاغذ بھی نہیں پڑیں گے, جو یہ بھیجیں گے وہی ملکی مفاد ہے. اور جو فون کر گا یا بات کرے گا وہ کافر ہے, غدار ہے, وہ کیا ہے بھائی؟
یعنی ان کا اکیلے کا ملک ہے، یہ 7-8 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ملک ہے، باقی ہم سب جہنمی ہیں، کوئی کافر ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو بالکل آنا چاہیے. نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کی جو سرجری ہے وہ فکس ہو رہی ہے. اس سے پہلے صرف ایمرجنسی سرجریز ہو رہی تھی لنڈن میں، ان کی جیسے ہی سرجری ہوگی وہ یہاں سے بتا کے گئے ہیں کہ سرجری کے لیے علاج کے لیے جا رہے ہیں، اس کے فوراً بعد آئیں گے. اب میں ایک بات اور کروں، اب بات یہ ہے کہ وہ قیدی تھے جس وقت ان کو لے جایا گیا سروسز ہسپتال. بورڈ کس نے بنایا؟ کون لے کے گیا ان کو؟ پہلے انسٹیبل انجائنا ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا ان کو لے جانے کا ہسپتال. کیوں کیا بھائی؟ جب وہ ہسپتال گئے تو وہ قیدی تھے، ہسپتال کو جیل ڈکلیئر کر کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا. بورڈ بنایا کس نے بنایا؟ حکومت نے بنایا. بورڈ کا چیئرمین کس نے لگایا؟ حکومت نے لگایا. رپورٹیں کس نے لی قیدی کی؟ خون نکال کے کہاں بھیجی، کہاں سے رپورٹ لی، کس نے کی؟ حکومت نے کی. اس کے بعد تسلی کرنے کے لیے شمسی صاحب کو بلایا کراچی سے جی. اس کے بعد شمسی صاحب نے جب تسلی کروا دی تو پھر فیصل صاحب کو جو اب وفاق کے اندر صحت کے وزیر ہیں ان کو بلایا گیا، وہ اپنی تسلی کر لیں. انہوں نے تسلی کر لی. پھر جو ان کی پنجاب کی حکومت کی جو منسٹر تھیں انہوں نے گارنٹی کی کہ یہ رپورٹس میری، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں. گارنٹی شہباز شریف نے دی تھی کہ وہ واپس ہاں بالکل. تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ واپس آئیں. ہاں بالکل، تو میں نے آپ کو بتایا آئیں گے. اچھا اب میں ایک بات اور کروں، نہیں ایک منٹ میری بات ختم ہو جائے. میں آپ کو بات ختم کروں گا، اس کے بعد سوال میری ذرا نہیں. نامے کی جو دی آپ نے ایفیڈیوٹ میں کنڈیشنز وہ نہ میٹ کرے تو ان کی کیا سزا؟ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جس بندے نے کابینہ کو دی گارنٹی کہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے میں نے ملک کو لیڈ کرنے کا حلف لیا ہوا ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ بیمار ہیں، ان کا باہر جانا ضروری، پہلے تو انہیں قید کریں. کنٹیمپٹ لگتا ہے بھائی. جس شخص نے کنٹیمپٹ لگتا ہے، جس شخص نے کنٹیمپٹ لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو. کنٹیمپٹ تو ہمیں بھی لگانے دینا. جس شخص نے کابینہ کو گارنٹی کیا کہ یہ بیمار ہیں، انہیں باہر جانے دیں، ان کی جو وزیر جنہوں نے گارنٹی کیا، اب نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے. دیکھیں میر صاحب مجھے مختصراً کہنے دیں، موب وطنی کے سرٹیفکیٹس پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ بانٹے جاتے ہیں. یہ ہم ہیں جن کی لہو نے جمہوریت کو پاکستان میں بڑھنے پنپتے دیا، یہ پروسیس چلا تبھی پی ٹی آئی آج بیٹھی ہے. کچھ بھی نمبر چھوٹے بڑے نمبر سے ہی ہمیں زیادہ بات آئے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم یہاں صرف سننے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہم جو ہے بڑا ہم بھی پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. ہم نے کوئی کسی کے کنپٹی پہ پستول نہیں رکھا تھا کہ ہم نے جو دوسرے بلز تھے اس حوالے سے اپنے اپوزیشن سے بھی ہم نے پنگا لے لیا، لیکن جہاں ہم نے بہتر سمجھا وہ کیا. بات یہ ہے کہ رولز کے مطابق، آئین کے مطابق. باقی نواز شریف صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور میرے خیال میں اپوزیشن میں ان کی جماعت کا جو ہے بہت بڑا رول ہے، جو قوانین کے حوالے سے وہ فالو بالکل کر رہے ہیں. اور ان کے اسپیس ہر کسی کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہم برابری چاہتے ہیں، اپوزیشن کے لیے برابری ہونی چاہیے. سارے قوانین جو اپوزیشن کے لیے ایک اصول، باقی دوسروں کے لیے نہیں. میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اب تینوں کا بہت بہت شکریہ. نواز آنا چاہیے، سینیٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ ضرور آئیں گے، لیکن اور ملکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں آئیں گے تو وہ لائیں گے، جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کا برطانیہ کا آپس میں کوئی معاہدہ نہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں. تو لیکن میری گزارش یہ ہے کہ صرف کراچی کے معاملے پہ جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کراچی کو ریلیف چاہیے. تو ریلیف جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف اختلاف کرنے سے نہیں ملے گا، تعاون سے ملے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.